ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਲਿਟਰਲ ਨੇਮ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਸਨ, ਔਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਖੱਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਭਾजी आजकल बड़ी मॉडर्न रिसर्च आई एम रीडिंग और उससे ये लगता है कि मोहम्मद वाज नॉट अ नेम ऑफ अ लिटरल पर्सन। ठीक है, मोहम्मद का कैरेक्टर बहुत बाद में बनाया गया। तो मैं आजकल काफ़ी इस बारे में रिसर्च पढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ सारी की सारी। तो उससे ऐसे साबित होता है कि मोहम्मद का कैरेक्टर एब्रप्टली शायद अब्दुल मलिक बिन मरवान ने और अब्दुल अजीज बिन मरवान ने इसको इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने इसको बढ़ाया और उसको आगे लेके गए। ठीक है, ਨਹੀਂ तो ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ हाँ ਪ੍ਰੋਫਿਟ हाँ बिल्कुल ਪ੍ਰੋਫਿਟ बिल्कुल फिगर ਦੇ तौर पे। है। बेसिकली व्हाट आई थिंक इज के कोई एक बंदा था जिसके जो स्कैफोल्डिंग के तौर पे एक्ट करता है, जिसके गिर्द ये बिल्डिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो वो बंदा था जिसके गिर्द ये बिल्डिंग बनाई गई थी, और उस बंदे ने वो बंदा अब जो मतलब पढ़ने वाली चीजें हैं उनके मुताबिक एक मिलता है कि शायद कोई एक बंदा था यास बिन कबीशा, उसकी बेस पे ये बनाई गई है। अब मजीद दूसरे जो हिस्टोरिकल रिसर्चर हैं वो ये भी कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन हनफिया था उसकी जिंदगी के भी कुछ चीजें जो है वो मोहम्मद के कैरेक्टर पे इम्प्रिंट की गई हैं। कुछ रिसर्चर ये भी कहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि रीजनिंग थोड़ी वीक है। कुछ ये कहते हैं कि अब्दुल मलिक की अपनी जिंदगी के बहुत से वाकयात जो हैं वो मोहम्मद के ऊपर प्रिंट किए गए हैं। ठीक है, तो ये अब जाहिर बात है कि हमें नजर ये आता है कि मोहम्मद का नाम अगर मोहम्मद के मरने के 70 साल बाद भी जो है वो कहीं तारीख में नजर नहीं आ रहा, और उसके बाद वो पहले नाम नजर आना शुरू होता है और फिर ये लिखा नजर आता है, जैसे मैंने आज दिखाया भी था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोबारा से, कि आज मैंने दिखाया भी था कि पहले पहले मरवान बिन हकम के भाई अब्दुल अजीज ने, ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये बुक है क्रॉस रोड्स टू इस्लाम, इसके अंदर ये चीज जो है ना ये आई हुई है। ये टॉम हॉलैंड की किताब तो नहीं है? नहीं, ये है जी यहूदा नेवो की किताब है। ठीक है, ओके। इसके अंदर वो क्या कहता है कि इसने अब्दुल अजीज ने मिस्र के अंदर 69 हिजरी के अंदर क्या लगवा दिया था, कतबे लगवा दिए थे चर्चों के दरवाजे पे। उसके अंदर क्या लिखा था, मोहम्मद इज द ग्रेट मैसेंजर, क्या मोहम्मद रसूल अल कबीर, हु इज गॉड, मोहम्मद इज रसूल अल कबीर अल्लाह, ये उसने लिखवाया था। एंड जीसस टू इज मैसेंजर ऑफ गॉड, गॉड डज नॉट बिगेट एंड इज नॉट बिगॉटन। कहता है कि खुदा ना किसी से, लम यलिद व लम युलद, कि खुदा ना किसी से पैदा हुआ है ना वो किसी को पैदा करता है। तो ये बात जो है इन्होंने चर्चिज के दरवाजों पे लिख के इसलिए लगाई थी क्योंकि ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये जो स्टेज है इसमें ये नहीं कह रहे थे कि मोहम्मद जो है वो रसूल है, मोहम्मद को इस वक्त ही रसूल पहली दफा बनाया गया, उससे पहले मोहम्मद का Muhammad was still one of the prophets, not the seal of the prophets. हाँ, सील ऑफ द प्रॉफिट्स की बात नहीं है कहीं भी। ठीक है, फिर आखिर पे जो है मोहम्मद, इधर भी मोहम्मद की बातें इस तरह ही होती रही हैं। और मुझे लगता है कि अब्बासियों के दौर में जाके बेसिकली इन द एंड इन्होंने ये कहना शुरू किया कि मोहम्मद आखिरी नबी है। उससे पहले भी ये लोग ये चीज नहीं कह रहे थे। ये जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूं ये कॉइन्स का जो है एविडेंस उससे क्लियरली साबित होती हैं। जो अरबों की इंस्क्रिप्शन है मुख्तलिफ, वो हज करने जा रहे होते थे तो रस्ते में वो पत्थरों के ऊपर लिखते थे कुरान की आयतें, और उनके जो ईमान का हिस्सा है, जिन चीजों में वो बिलीव करते हैं वो लिखते थे। और फिर इन द एंड क्या होता था कि वो सारी चीजें जितनी भी आज डेट हो रही हैं, जो लिखी हुई मिल रही हैं, फिर कहीं इन्होंने खतो किताबत की हुई है, खत लिखे हुए हैं दूसरों के साथ बहसे हैं, दूसरों की किताबों में इनके बारे में लिखा है। वहां पे कहीं ऐसे नहीं नजर आता। मुस्लिम का वर्ड भी इधर भी यूज नहीं हो रहा, मुसलमान का वर्ड यहाँ पे कहीं भी मुसलमान का वर्ड नहीं यूज हो रहा। 90 हिजरी के बाद जाके आपको पहला जो है ना, पहली दफा अल वलीद के वक्त में आके पहली दफा आपको मुसलमान का वर्ड यूज होता हुआ नजर आता है। ठीक है ना, मुस्लिम का लफ्ज भी कहीं यूज नहीं होता हुआ नजर आता। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें नजर आ रही हैं कि ये क्या है।
ٹھیک ہے, یہ پبلک انسکرپشن ہے آگے بڑا, ان کو بھی پھر میں آگے کور کروں گا کسی وقت, ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمیں اس طرح سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ کہیں بھی آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ اسلام, محمد, مسلم کا ورڈ یوز ہوتا نہیں نظر آتا. اب اسلامی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ یہ پہلی ہجری سے ہی جی اسلام اور محمد کے نام پہ ادھر ادھر حملے کر رہے تھے, لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے. نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ سب کچھ بعد میں ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور آہستہ 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 پھر ان دا اینڈ ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہاں بھائی اسلام آ گیا, اب اسلام فل فلیج ہے. وہ عباسیوں کے دور میں جا کے ہمیں پراپرلی اسلام فل فلیج نظر آتا ہے. پھر المنصور وغیرہ کے دور میں جا کے تقریباً 200 سال بعد جو ہے ہمیں جا کے حدیثیں نظر آتی ہیں. سیرت ابن ہشام پھر جو پہلی کتاب ہے جو کہ لکھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو وہ غالب صاحب ایک گل ہو رہا ہے کہ یہودیاں دے نال جڑی محمد صاحب دی لڑائی سی یا جھگڑا سی, وہ گل سمجھ آندی ہے کہ یہودیاں دے جڑے قبیلے سن, بنو قریظہ, بنو کنعان, جنے بھی طبقے سن, انہاں نے مکہ دے قریشاں دے جدو جنگ ہوئی ہے, محمد صاحب اٹیک کرنا شروع کیتا ہے, تا یہودیاں دے طبقے نے محمد صاحب دی مدد نہیں کیتی اس دے وچ. اس کر کے انہوں نے ایک غصہ سی, کھج سی, تو انہوں نے انہاں دے نال جنگ کیتی, انہاں دی وڈ ٹوک کیتی جڑی یہودی قبیلے سن. پر نصارا لوکاں دے نال نفرت دا وجہ کی ہے؟ جد کہ جنی بھی قرآن دے وچ عیسیٰ دے بارے گلاں لکھیاں گئیاں وہ تو ساری نصارا جڑے طبقے دیاں موسٹلی انہاں دیاں کہانیاں سن وہی لکھیاں گئیاں. تا نصارا لوکاں دے لیے انہاں دے نفرت دا وجہ کی بنی ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ جو ان کی تاریخ پڑھنے سے پتہ لگتا ہے, یہ یہودیوں کا ایک ایسا صحیفہ تھا جو کہ یہودی جس کو مسلمان جو پہلا ان کا پروٹو مونوتھیزم, جو مونوتھیزم کی پہلی شکل تھی جس کو یہ مان رہے تھے, وہ مانتے تھے موسیٰ کی شریعت کو, ٹھیک ہے. اب ایسی بھی ایک بات ہے کہ ایک جگہ پہ عمر بن العاص سے بحث ہو رہی ہے اور عمر بن العاص ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ ان سے پوچھتا ہے, جان دا سیکنڈ سے وہ پوچھتا ہے, جان دا سیکنڈ جو تھا وہ ایک بشپ تھا, اس سے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی عمر بن العاص جو ہے وہ گورنر تھا نا, وہ ایون کہ مروان کے وقت کا گورنر تھا, اس سے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی تم مسیح کو کیا مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے مسیح کا خدا کا بیٹا مانتے ہیں. وہ اسے کہتا ہے کہ تم تورات سے نکال کے ثابت کر سکتے ہو کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی ہاں, تورات میں صحیفوں میں یعنی ساری اولڈ ٹیسٹمنٹ میں صحیفوں میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا. وہ کہتا ہے نہیں, مجھے تورات سے نکال کے دکھا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے. یعنی وہ بندہ جو تھا عمر بن العاص, وہ صرف اور صرف تورات کو اوتھینٹک مان رہا تھا, یعنی پہلی 5 کتابیں پینتاتوخ جس کو کہتے ہیں, وہ صرف اس کو اوتھینٹک مان رہا تھا, وہ نہیں مان رہا تھا بعد والے کسی بھی صحیفے کو. جیسے کرسچن جو ہیں اصل میں جو بک آف اشعیاء ہے اس سے اور یرمیاہ ان سے نکالتے ہیں کرائسٹ کے بارے میں کہ بھائی کرائسٹ ایسا ہوگا, وہ مصلوب ہوگا, اس کے اوپر ظلم ہوگا, فلاں ہوگا, ڈمکاں ہوگا, وہ کنواری سے پیدا ہوگا, یہ ساری باتیں. وہ کہتا ہے نہیں, تو مجھے ادھر سے نکال کے بتا. تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے, وہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو تھے, جو بھی پہلے آئے تھے معاویہ کے دور میں, یہ لوگ جو تھے یہ نان ربینک جوز تھے. نان ربینک جوز وہ ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف تورات کو مانتے ہیں اور موسیٰ کو مانتے ہیں, یعنی ان کی باتوں سے یہ لگتا تھا کہ یہ صرف موسیٰ کو ہی سمجھتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں, محمد کا نام کہیں تھا ہی نہیں اس وقت, ٹھیک ہے. تو بعد میں کیا ہوا, بعد میں جو ہے نا آہستہ آہستہ پھر اس نے کیا کیا جی, اس نے پھر ان چیزوں کو سیکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ مطلب پھر آہستہ آہستہ اس سے آگے بات بڑھی. اب پہلی دفعہ یہ بات ہو رہی ہے, پھر جب مروان بن حکم کا وقت آیا تو انہوں نے جو ہے وہ محمد کو رسول بنا دیا. اچھا, اب یہ تھے ایک جوڈائزم کی قسم, یہودیوں سے ان کو یہ گلا ہوگا کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں مل جاتے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہودیت بھی آگے نکل چکی تھی نا, ربانی کی جوڈائزم تھی, وہ باقی نبیوں کو تو نہیں ڈسکارڈ کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. شروع میں ایسے شروع ہوا ہے, پھر کیا ہوا ہے, پھر جب یہ کرسچنز کے ساتھ ان کا آنا شروع ہوا ہے تو یہ اصل میں یہ چاہتے تھے کہ یہ عرب تھے, تو دمشق میں, جارڈن اور سیریا کے علاقے میں اور ایون کہ اسرائیل کے علاقے میں, جس جگہ یہ آج پریزنٹ ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں, اس جگہ عربوں کی ایک بہت بڑی اربنائزڈ پاپولیشن رہتی تھی جو کہ دمشق میں, یروشلم میں اور کیسریا میں, ٹھیک ہے, اس طرح کے شہروں میں, سیزیریا میں, غزہ میں, ادھر ان جگہوں پہ رہتے تھے. اس جگہ بڑے بڑے چرچز بھی تھے اور جو عربز تھے وہ کرسچن کنورٹس تھے, وہ کرسچن ہو چکے تھے. تو اب پہلا مسئلہ یہ کہ ان کو یہودیوں سے تو یہ مسئلہ تھا کہ بھائی یہ ہمارے والے مذہب کو کیوں نہیں مانتے, ٹھیک ہے.
مگر کرسچن سے ان کو یہ مسئلہ تھا, کرسچن سے ان کو ان کرسچن سے مسئلہ تھا جو کہ عرب کرسچن ہوئے تھے. تو بیسیکلی جو عبد الملک یا پھر عبد العزیز یہ جو کام کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھا, وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اصل میں یہ جو عرب جتنے بھی ہیں جو کرسچن کنورٹ ہوئے ہیں, کیونکہ بائزنٹین امپائر کا جو سارے کا ساری حکومت تھی وہ ادھر سے انہوں نے ختم کر دی مسلمانوں نے. تو یہ چاہتے تھے یہ لوگ ہماری طرف واپس آ جائیں, ہمارے ریلیجن کی طرف واپس آئیں, کرسچینٹی یہ چھوڑیں. اب کرسچنز جو تھے, کرسچن بشپس نے اور کرسچن جو لیڈرز ہیں انہوں نے بڑی جگہوں پہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی عرب سے شادی کر لے, پیگن عرب سے, کیونکہ جب مروان کا وقت, جب معاویہ کا وقت ہے, معاویہ کے وقت میں یہ عرب جو تھے یہ پیگنز بھی تھے, یہ بت پرستی بھی کر رہے تھے. جنہوں نے جا کے یروشلم فتح کیا وہ بت پرستی بھی کر رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ جی وہ سارے کے سارے سارے عرب اس ٹائم تے مسلمان نہیں سن ہوئے ہلے, سارے عرب اس ٹائم مسلمان کیا, مسلمانیت تھی نہیں, ایک ایسا مذہب تھا جو کہ یہودیت کی کوئی ایک شاخ کہی جا سکتی تھی, نان ریبینک جوڈائزم. ٹھیک ہے, اور یہ جن کا جو مذہب تھا وہ نان ریبینک جوڈائزم اور نان جس کو کہتے ہیں مطلب ایک جو کریڈ ہے نا کرسچینٹی کی, نان ٹرینیٹیرین, وہ کرسچینٹی سے کا کوئی مکسچر تھا. ٹھیک ہے, وہ پھر بعد میں جب عبد الملک کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ ایسے بندے, وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے خدا کا بندہ ہے اور خدا جو ہے وحدہ لا شریک ہے, یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ وہ کسی سے جنا گیا, نہ اس نے کسی کو جنا. تو یہ بیسیکلی یہ بات کر رہے ہیں. تو اب ان کا اعتراض دونوں پہ بنتا ہے. ان کی کرسچن سے زیادہ دشمنی اس لیے نظر آتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی عرب کرسچن ہوئے ہیں وہ اس مذہب کو چھوڑ کے ان کے مذہب پہ آ جائیں. تو اس کشمکش میں یہ اپنے مذہب کو فارملائز کر رہے ہیں, ایوالو ہوتا نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے ہمیں ایک ایسا مونوتھیزم نظر آتا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ارلی مونوتھیزم, جس کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ موسیٰ کو مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, موسیٰ کو مان رہے ہیں, اور موسیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں, عیسیٰ کو بھی مان رہے ہیں شاید. تو وہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ ایبونائٹ کرسچینٹی سے اور نان ریبینک جوڈائزم کا کوئی مکسچر ہے جسے یہ مان رہے ہیں. پھر اور یہ خدا کو ایک مانتے ہیں. پھر دوسرے سٹیج پہ آپ کو کیا نظر آتا ہے, پہلے یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ, وحدہ لا شریک لہ, وہ والا کلمہ ہمیں نظر نہیں آتا. مگر بعد ازاں تھوڑا سا جب آگے جاتے ہیں تو پھر ہمیں وحدہ لا شریک لہ نظر آتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں جب عبد الملک کا وقت آتا ہے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یعنی اللہ ایک ہے, اللہ جو ہے بے نیاز ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. پھر تیسرے لیول پہ ہمیں جا کے نظر آتا ہے وَلَمْ يُلِدْ وَلَمْ يُولَدْ, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہمیں تیسرے سٹیج, یعنی یہ 3 سٹیجز آف مونوتھیزم ہے. پہلی سٹیج میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے, اور محمد اللہ کا رسول ہے, اور عیسیٰ بھی اللہ کا بندہ اور رسول ہے, اور اللہ کی کا پوجنے والا ہے. دوسری سٹیج میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اس میں یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے, یا اللہ ایک ہے, بس ایک ہی ہے, ٹرینٹی کو ڈینائی کر رہا ہے. تیسری سٹیج میں پھر ہمیں جا کے یہ نظر آتا ہے کہ وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے, تو یہ ساری سچویشن جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ ڈائیڈکٹک کہہ رہے ہیں کہ ہنفی ورڈ دیکھیں جی, ہنفی جو ورڈ ہے نا وہ گریک ورڈ ہنفی سے نکلا ہے. ہنفی کا مطلب ہے پیگن, گریک کے مطابق ہنفی کا مطلب ہے پیگن. تو جو ہنفی جو ہے وہ شروع میں ان کے لیے یوز ہو رہا تھا مسلمانوں کے لیے ہنفی, جو کہ معاویہ جو تھا اسے ہنفی وہ کہتے تھے, اور ہنفی کا مطلب تھا پیگن. اور اس وقت معاویہ کے جو فوج کے لوگ تھے جنہوں نے جا کے یروشلم اور غزہ اور کیسریا اور جارڈن کے کئی سٹیز اور آگے پیچھے ناردرن عربیہ کے کئی سٹیز, بصرہ, بغداد تک کہیں انہوں نے جا کے قبضے جو کیے ہیں, وہاں پہ ہمیں ایک چیز واضح طور پہ نظر آ رہی تھی. وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز یہ تھی کہ یہ لوگ صرف اور صرف اللہ کو ماننے والے نہیں تھے, یہ مذہب پریزنٹ نہیں نظر آ رہا تھا, اور جو مین چیز نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ پیگنز بھی تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ کنورٹ ہوئے. پھر ظاہری بات ہے کہ عرب یہ سوچتے تھے کہ جب بائزنٹائن ان کے اوپر حکومت کر رہا تھا تو اس وقت جو ہے, اس وقت کیا تھا, بائزنٹائن جب ان کے اوپر حکومت کر رہا تھا تو یہ عرب جو تھے کرسچن ہو گئے تھے. تو اب ہم ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں تو ان کو عرب والے مذہب پہ واپس آ جانا چاہیے. تو اس لیے
जो शिरक है ख़ास तौर पे, जो कि खुदा के साथ, खुदा के अंदर 3 शख्स हैं, या ट्रिनिटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, बेसिकली इस्लाम को जो शुरू का इस्लाम था उसको उससे मसला था, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर फॉर्मलाइज होते होते इन द एंड फिर ये इस तरह का बना के टोटली क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट जा रहा था। ठीक है, तो ये बड़ी, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जाहिर बात है कि ये सब बातें इन चीज़ों से निकलती हैं जो कि लिखे हुए आज आपको आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो ये बातें ठीक है ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੀਨਸ ਅਬਦ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਸੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੂੰਗਾ। देखो जी, अल्लाह जो वर्ड है ना, अल्लाह वर्ड, अल्लाह जो है वो बेसिकली तो इन्होंने अल्लाह जिसको करार दिया वो सिन था, उसका नाम सिन, कल्ट ऑफ सिन की बात है। सिन जो था वो देवता था जिसने अरबों के लिए सब कुछ बनाया। उसकी 3 बेटियां थी, लात, मतात और उज़ा, तीनों। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि ये अल्लाह जो है ये अब यही हमारा वो खुदा है जो इब्राहिम का खुदा है। बाकी मैं समझता हूँ कि अल्लाह जो है वो वर्ड इलाह से निकला है। इलाह का, इलाह जो है वो हिब्रू का वर्ड है। इलाह का मतलब है कि कोई भी देवता। ठीक है, और यहूदी जब इलाह का वर्ड खुदा के लिए यूज करते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो अपने नाम, खुदा का कोई नाम नहीं है उनके खुदा का, यहूदियों, ही इज अ नेमलेस गॉड। तो फिर शायद मुसलमानों ने जब उधर से लिया तो उन्होंने इसी वर्ड को जो है ना वो उठा लिया और आगे लेके चलते गए। तो ये इलाह की एक थोड़ी सी हिस्ट्री, अल्लाह की एक थोड़ी सी हिस्ट्री हो सकती है। चलो ठीक है, गालिब साहब शुक्रिया वक्त देने के लिए। ओके, थैंक यू, ओके बाय।